बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी आप अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान की हैसियत से मैं कर रहा हूँ और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कुछ अहम नुकात पे आपसे बात करते हुए इब्तिदा ऐसे करनी है कि आपने देखा कि इंतहाई ग्रेस और जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई ग्रेस, जिम्मेदारी और सियासी तदब्बर के साथ पीटीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो कदगन हम पे मुसल्लत की थी, उसके नतीजे में बहुत बेहतर अंदाज से हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुकम्मल कर दिया और हमारी क़यादत बाकायदा आपके सामने आ गई और आपने देखा कि पीटीआई के मरकजी चेयरमैन, हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान की हिदायत के ऐन मुताबिक उनकी जुमात में पूरी तरह लबैक थी और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अब हमारे चेयरमैन मुंतखब हुए। उमर अयूब हमारे सेक्रेटरी जनरल और बाकी नोटिफिकेशन की सूरत में आपके सामने आ चुके। हमारे सूबे में अलीमीन गंडापुर साहब, उनका इंतखाब अमल में आया। हमने कहा था कि एक सियासी जुमात की हैसियत से हम हर आजमाइश का सामना पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। इन लोगों ने हमारे इज्तिमात को रोकने के लिए 144 सेक्शन के तहत कदम लगाई, पुलिस का और एजेंसीज का इस्तेमाल करके हमारे कन्वेंशन को, हमारी गैदरिंग्स को रोका। इन्होंने हमारे घरों में घुस के चादर और चार दीवारी की बेइज्जती की, लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें हरासा किया। ऐसी सूरत हाल में हमें सबसे ज्यादा भरोसा अपनी स्किल्स पे करना था और आपने देखा कि हमने उनकी मजमूम साजिश जो थी उसे नाकाम बनाया और बताया कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और बैरिस्टर साहब जो है उन्हें इलेक्ट किया गया और तमाम सियासी पार्टीज वर्ताए हैरत में मुब्तला हो गए। टाउट्स जो है वो भी सामने आ गए और दीगर सियासी जुमातों ने भी अपने अपने नुकात आवाम के सामने उठाए जो उनकी फ्रस्ट्रेशन का मुंह बोलता सबूत है। मैं अव्वलन रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं अकबर एस बाबर जो एक टाउट है, गुज़श्ता 13 साल से उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं, उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है कि वो पीटीआई के अंदरून मामलात में अपनी आवाज या अपनी गुफ्तगू कर सके। पीटीआई में उसका कोई वजूद, कोई उसका तशख़्ख़ुस नहीं है और अब भी वो एक आलाकार की हैसियत इख्तियार करके रेलेवेंट बनने की कोशिश करता है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी कोई बात, उसकी बात ना समझी जाए। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजेंसीज का कोई हाथ नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई काम नहीं है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे। जहां पे एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो अगर सियासत गर्दी करेंगी तो अपोजिशन को भी इन्वाइट करेंगी। ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें कहते हैं कि पीछे हो जाए रियासत और जमहूरियत के बेहतरीन मफाद है। इसके अलावा एक रिस्पॉन्स हमारे पास आया ख्वाजा आसिफ साहब का और दूसरा रिस्पॉन्स आया हमारे पास मरियम औरंगजेब साहिबा का। ख्वाजा आसिफ को उम्र के इस हिस्से में होश के नाखून लेने चाहिए। उनकी नमूद जिस घराने में हुई, उनके बुजुर्ग
مجلس سے شورا جو پہلے بنائی گئی اس میں انتظام کے تحت آئے تھے اور وہ بات کرتے ہیں اس امر پہ کہ ہم نے کس کو پریزیڈنٹ، ہم نے کس کو اپنا چیئرمین بنانا ہے، یہ ان کا کام ہے. انہیں شرم نہیں آتی، انہیں حیا نہیں ہے کہ وہ ہماری جماعت کے معاملات پہ اپنے الفاظ قوم کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کٹ پتلی کون ہے؟ مریم اورنگزیب ہے. کٹ پتلی کون ہے؟ خواجہ آصف ہے، تنخواہ دار ملازم ہے. وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو پبلک لمیٹڈ کمپنی سمجھا ہوا ہے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کے 3 ڈیسیژن آ چکے ہوئے ہیں. پوری قوم پسند نہیں کر رہی جو کہ اب ہو رہا ہے، اور وہ بیرسٹر کی نسبت سے بات کرتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو بنانے والا بیرسٹر، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بیرسٹر جسے شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو بیرسٹر جسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، لیکن رول آف لا کے لیے، ساورینٹی کے ارتقاء کے لیے جو بہتر اقدام زمانہ حاضر میں عمران خان نے سر انجام دیا ہے، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک تاریخی فیصلہ، کامیاب تاریخی فیصلہ قرار پائے گا. پورے ورکرز پی ٹی آئی کے عمران خان کی قیادت تلے متحد ہیں. ہر وہ بات جو کہ عمران خان کی زبان سے آئی گی اور آئی ہے اس پہ عمل درآمد ہوا ہے اور عمل درآمد کیا جائے گا. اور عمران خان نے ہر بات اس ملک کی ساورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کہی ہے. اب آتا ہوں میں خاص طور پہ فیصل کنڈی صاحب کی نسبت سے. انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ، پیپلز پارٹی کا جیالہ، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جن کے جیالے ہیں ان کی تربیت بھٹو نے نہیں کی تھی. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے جیالہ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو محترم ذوالفقار علی بھٹو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور آ کے انہوں نے اپنی جماعت بنائی. سو نظریہ پاکستان ایک آئیڈیالوجی ہے جسے ارتقا دینے کی کوشش بھٹو نے بھی کی تھی، اور آج واحد عمران خان ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. سو یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان میں جینوئن لیڈر فقط ایک ہے، وہ عمران خان. عمران خان کی بنائی ہوئی تحریک انصاف کے حصول کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرے گی. جو ہماری پارٹی کے انتخابات محترم نیازی صاحب نے، نیاز اللہ نیازی صاحب نے کروائے، وہ 2009 میں بھی اور اس سے قبل بھی، ہمارے 2012 میں بھی ہماری پارٹی کے الیکشنز کروا چکے ہیں. اور پھر جب نامینیشن پیپرز ہوئے تو انہی لوگوں نے نامینیشن پیپرز دیے جنہیں آشیرواد حاصل تھی عمران خان کی. اور عمران خان کی خواہش کے برعکس کسی نے بھی یہ آپٹ نہیں کیا کہ وہ بالمقابل اپنی کینڈیڈیچر جو ہے وہ آ کے انٹروڈیوس کرا سکے. سو اتنا نظم ہے پی ٹی آئی میں، اتنی چاہ ہے پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے لیے کہ عمران خان ہی جو اشارہ کریں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور وہ اس کا یہ عالم ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ جب اس مسجد پہ برا جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ منصب میرے پاس سمجھ لیجئے ایک امانت ہے عمران خان کی. سو عمران خان کی امانت کے طور پہ انہوں نے اس فرض کو، اس منصب کو قبول کیا. اس وقت جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت، قابلیت، بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پہ یہ مقام حاصل کیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ نہ یہاں پہ موروثیت آئی، نہ وراثت کا تذکرہ ہوا، بلکہ کہا تھا کہ نوجوانوں کو آگے لانا ہے، جوان قیادتوں کو آگے لے کے آنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے وہی کیا جو کہ اس نے ہمیشہ بولا. عمران خان کیپٹن ہے، ہی از ٹو بی فالوڈ، ہی ول بی فالوڈ، اور اسی کے کہنے پہ عمل درآمد ہونا ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہے جو ہر کام آئین اور قانون کے مطابق. دوسری بات،
اگر تو یہ سیاسی اخلاقیات پہ من گھڑت اور کھوکھلی باتیں کرنی ہیں تو میں پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے چیلنج تھرو کرتا ہوں، فیصل کنڈی صاحب کے لیے بھی، مریم اورنگزیب کے لیے بھی اور خواجہ آصف کے لیے بھی آئے ایک نیشنل ڈیبیٹ ارینج کر لیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سوچتا ہے، پاکستان کو کون سیچتا ہے، پاکستان کو کس نے لوٹا ہے اور پاکستان کو کون لوٹ رہا ہے، کون پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار بنا اور کون پاکستان کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا۔ فرق ہے، یہ چیلنج تھرو کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات میں جھوٹ اور ملازمت کا شیوا جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ عمران خان کی جماعت ایک جمہوری جماعت ہے جو اس ملک میں الیکشن کرانے کے لیے کڑی آزمائشوں سے گزر رہی ہے اور ہم کڑی آزمائشوں سے گزرے گے۔ ہمارے اندر انر اینیمی لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جھوٹے فساد اور بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ شہداء جن کے خون سے یہ پاکستان سینچا گیا ہے، ہم ان کے لہو سے ایفا اور وفا کریں گے، پاکستان کو وہی مقام دلائیں گے جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا اور جس کے لیے خود بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی۔ پاکستان شہیدوں کا ملک ہے، جمہوریت کے لیے بنا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیتی تھی، ہم نے جیتی ہے، اور اب اسی نسبت سے میں دوسرے پہلو پہ آ جاؤں۔ آج پاکستان جس آئینی بحران کا شکار ہے، اس کا بیج اس صوبے کے گورنر غلام علی نے بویا ہے۔ غلام علی زبان بنا ہے کئی پوشیدہ قوتوں کی، اور اس نے پاکستان کے آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کے اندر الیکشن نہ کروا کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ یہ جتنا انریسٹ ہوا ہے اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے، اس نے یہ کام چاہے جس کے بھی کہنے کیا ہو۔ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی کا بالکل کلر کما ہو گیا تھا، ڈائلاگ کے سلسلے شروع ہو گئے تھے اور ملک خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ جی دفعہ 144 کا لگنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں دہشت گردی کو روکنا ہے۔ اس کی جماعت کے لیے پابندی نہیں ہے، دیگر جماعتوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ دفعہ 144 انہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف یہ جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، وہ خود مجرمانہ افعال کے شکار ہو رہے ہیں، اور ہم انہیں بھی قانون کے مطابق قابل مواخذہ ٹھہرائیں گے۔ وہ لوگ جو ہمارے گھروں میں گھس کے چادر و چار دیواری کی بے عزتی کر رہے ہیں، قانون کے تحت انہیں بھی کٹہرے دلایا جائے، اس لیے کہ غیر قانونی کام غیر قانونی ہوتا ہے، چاہے اس کی بر وقت داد رسی ہو یا نہ ہو۔ آنے والا وقت اس کی داد رسی کر سکتا ہے، اور یہ داد رسی ہو کے رہے گی، اس لیے کہ اس ملک کا مستقبل ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کرنا۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، اور میری یہ کوشش رہ رہی ہے خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے بھی کہ ایک ترجمان کی حیثیت سے پارٹی کے میں آپ لوگوں کو ساتھ کنیکٹ کر سکوں، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکوں، اس لیے کہ تاریخ میں ایسا نازک وقت پہلے گزرا ہی نہیں۔ اب حساس ترین وقت ہے جس میں آپ لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ فرق قائم کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پارٹی کا الیکشن بھی ہو گیا، ہم الیکشنز کے لیے بھی تیار ہیں، باوجود تمام آزمائشوں کے، لیکن صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ الیکشن ہوا، صاف اور شفاف ہوا، تو ہم اپنے مخالف لوگوں کی ضمانتیں بھی ضبط کروائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کی اکثریتی عوام کے دلوں میں عمران خان بستا ہے جسے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ دو گورنر پہ ری ایکشن اور وہ اعتراضات جو اٹھائے گئے ہمارے الیکشنز پہ، اور ہمارے الیکشن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا مقصود تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہم پہ اعتراض اٹھانے سے پہلے وہ اپنے الیکشن کے نتائج جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آپ پی ایم ایل این کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، جے یو آئی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، اے این پی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، پی 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 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک وہاں پہ انپوزڈ آیا ہے۔
ہمارے یہاں تو بلا مقابلہ منتخب بھی ہوئے اور اس کے بعد آ کے جنرل باڈی میں اس الیکشن کے رزلٹ کو انڈورس بھی کرایا گیا پشاور میں. اور ہمارے صوبے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے بڑی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس مرحلے کو عبور کیا. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ تمام پروسیس آئین اور قانون کے مطابق وکلاء اور بیرسٹرز نے آئینی اور قانونی تقاضوں کے تحت مکمل کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے عین مطابق اس الیکشن کو کرایا بھی گیا اور اسے انڈورس بھی کرایا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مستقبل کی دنیا سے میٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان آزمائشوں سے نکلیں گے. پولیٹیکل پروسیس میں بہرحال ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم سرخ روح ہوئے تھے, ہم سرخ روح ہو رہے ہیں, ہم سرخ روح ہوں گے, اس لیے کہ ہماری جدوجہد انشاءاللہ بہتر نتائج مرتب کرے گی. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ اس سارے الیکشن پروسیس کا پریزائڈنگ آفیسر بھی تھا یہاں پر, وہ پاکستان ہو رہے تھے شفیع سے ریاست ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, تو میرے پاس ابھی باقی پارٹیوں کے جتنے بھی الیکشنز ابھی ریسنٹلی جو 2023 میں ہوئے ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. آپ ان کو عوام کے سامنے رکھیں, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ عوام دیکھ سکے کہ کس طرح ہم نے تو پھر بھی ایک انڈر دا رولز اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایک فیئر پروسیس کیا. لیکن ان کے یہ جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں, ان کے یہ جو ریزلٹ ہے, ان کا یہ جو سو کالڈ الیکشن تھا, وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا یہ کنڈکٹ عوام کے اوپر ظاہر ہو. شکریہ. جی بس سر یہ سوال ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پی ٹی آئی وکلا کی کر دینے نا, اگر چیئرمین کی بات کرے بندہ مسجد ترجمان کی بات ہے, کیوں ابھی اور خیال کی نظر نہیں آ رہی, صرف وکلا ہے. ہو سکتے ہیں مستقبل میں سارے وکلا بس پی ٹی آئی کے ہو جائے. دیکھیے, پہلے تو مجھے شروع میں چاہیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے متعارف کراتا آپ کی اسی ترتیب کے ساتھ. شاہ فیصل الیاس یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وکلا کی, ان کے سربراہ ہیں. ادیب جو ہے یہ مرکزی نائب صدر ہے, میرا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری. اس کے علاوہ محترمہ کلثوم ٹنڈی جو ہے یہ ہماری لیبر ونگ کی سربراہ ہے خواتین کی, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ. اور ہمشا رابن جو ہے یہ ہماری لا ایسوسیٹ ہے ہمارے, اور ہمارے ساتھ ہوتے اپنے بسام صدیقی صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. دیکھیے, اس وقت ہم یہ یاد رکھیے کہ ایک پالیسی چیئرمین نے دور رس نگاہوں سے مرتب کی تھی. انصاف لائرز فورم کی پہلے اجلاس میں یہ ٹاسک ہم لوگوں نے اپنا لیا تھا کہ ہم آئی ایل ایف وکلا یہ پارٹی کو فور فرنٹ سے لیڈ کریں گے. اس لیے کہ جو چیلنجز آ گئے تھے ان چیلنجز کا سامنا قانونی بنیادوں پہ ممکن تھا. تو پی ٹی آئی کے سربراہ نے یہ کہا کہ وکلا جو میری فوج ہے وہ فور فرنٹ سے لیڈ کرے گی, اور سلوگن ایک ہوگا رول آف لا. سو میدان جنگ میں درپیش جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق بہترین ٹیم اتاری جاتی ہے. سو ہمارے پاس ایک جو ایریا تھا وہ ایکٹیویزم کا تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں, انہیں ہم نے بچا کے اور تحفظ دیا, ہم ڈھال بنے. اس لیے کہ ابھی آگے الیکشن آنا ہے, اسٹریٹجائز کیا ہوا ہے ہم نے, چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. سو آپ کی یہ بات درست ہے کہ آپ کو فور فرنٹ پہ بیرسٹرز نظر آئیں گے, لائرز نظر آئیں گے, اس لیے کہ تمام جو قانونی معاملات اور آئینی معاملات ہیں وہ ہم ہی نے اٹھانے اور ہم ہی نے اس کا محاسبہ کرنا. الیکشنز کے لیے ہمارے سربراہ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, جو انہوں نے جیل جانے سے بھی پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ایئرز جو ہے اس میں انہوں نے ایک سلسلہ اپنے لیے کنسیو کیا ہوا. یہی وجہ ہے
کہ اگرچہ پارٹی کے سربراہ جیل میں اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان کی جماعت متحرک ہے, کام کر رہی ہے انہی بنیادوں پہ جو کہ انہوں نے فراہم کی ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت پروڈنٹ اور وائز جماعت ہے پی ٹی آئی, جو کہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے عین مطابق اپنا کردار سر انجام دے رہی ہے. اگر یہ فرنٹ لائن پہ انہوں نے نہ رکھا ہوتا, جس طریقے سے ہمارے ورکرز کے ساتھ سلوک ہوا ہے, آپ کو پارٹی کا نظر آنا مشکل تھا, اس لیے کہ کہیں برہنہ کیا جا رہا ہے مردوں کو, کہیں یہی عمل خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں پہ خواتین کو, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ جو واقعات ہیں, یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس کے لیے لائرز ور دی بیسٹ چوائس. لیڈرشپ جو ہے یہ عمران خان کی ہے, جس کی وجہ سے یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. بٹ صاحب باہر کی مخالفت تو سمجھ پڑتی ہے, پیپلز پارٹی اور پارٹیاں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, جیسے ہی آپ لوگوں کے انٹرا پارٹی کے الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے, آپ کے پارٹی کے اندر سے پنجاب سے سندھ سے مخالفت آئی ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہماری پارٹی سے نہیں ہوئی, اس بات کو سمجھیے. یہ جو قیاس سرائی اور یہ امپریشن دینے کے لیے یہ جو پینک کی کیفیت ہے نا, ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ اشاروں پہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی منظم طریقے سے الیکشن کر کے سامنے آ گئے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا اب ایک اعتراض مثال کے طور پہ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے اٹھایا. اب سوچیں پرویز خٹک صاحب کا کیا لینا دینا پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات, پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات سے پرویز خٹک کا کیا لینا دینا؟ پرویز خٹک صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمارے اندرونی میکینزم کی بات کریں؟ وہ تو تھے, اور جب تھے تو امندہ صدقنا تھی, اس وقت تو کوئی نہ ایسی بات تھی, نہ کوئی ایسا تذکرہ, نہ کوئی ایسا معاملہ. اب جب وہ اٹھا رہے ہیں, اب جو وہ بات کر رہے ہیں, تو اخلاقی جواز بھی ان کے پاس نہیں ہے, قانونی جواز بھی نہیں ہے, آئینی جواز بھی نہیں ہے. آپ ایک علیحدہ پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کیا لینا دینا؟ اب وہ فیصل کنڈی صاحب نے بھی یہ بات کر دی, بھائی آپ کا کیا لینا دینا؟ یہ تو ہمارے اپنے نظم کا تقاضا ہے. اور مریم اورنگزیب کو دیکھیں, اس پہ ہر وقت زلزلہ آ جاتا ہے کٹ پتلی کی مانند آپریٹ. وہ تو اس لیے کرتی ہے کہ دیکھیں وہاں وہ پارٹی تو ایک گھرانے کی پارٹی ہے نا, اور اس کے کام کرنے والے جو ان کے سیلریز پہ, ان کے رولز پہ, پبلک لمیٹڈ کمپنی کی حیثیت سے تو وہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کوئی تعلق, کوئی واسطہ نہیں ہے ہماری پارٹی کے ساتھ. یہ ٹاؤٹس ہے, اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام منظر آپ کو سمجھنا چاہیے. They are not from us. زیادہ تر نظریاتی جو لوگ ہیں وہ ناراض ہے, کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب 2022 تک پیپل پارٹی میں تھا, سابقہ کینڈیڈیٹ تھا این اے کا, اس کو چیئرمین بنایا. تو بہت مطلب بڑی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک وقت میں کانگریس کے ممبر تھے, اسی وقت مسلم لیگ کے ممبر تھے. مسلم لیگ کے اندر بہت پہلے سے شفیع سر شفیع جو ہے وہ صدر چلے آ رہے تھے. پھر جو ہے جناح صاحب کو لے کے آگے قائد اعظم کو, اور سب نے تسلیم کیا. اب یہ اس وقت آپ یہ دیکھیں جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ وزڈم کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ 100 سال پہلے مسلمان ہوا, ایک بندہ 1 سال پہلے مسلمان ہو گیا, آپ اس کی کیٹیگرائزیشن کیسے کریں گے؟ بیرسٹر joined PTI, became council of PTI. اعتماد اتنا زیادہ پیدا کیا کہ ہمارے چیئرمین کے مقدمات لڑ رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ کہ اپنا کیریئر, اپنی لائف, اپنا ڈیفینس چیئرمین نے ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے آپ کو ایسی قیادت دی جو عمران خان کی طرح آپ کو آئین اور قانون کے مطابق رول آف لا کی طرف لے کے جاتا ہے. سو بات یہ نہیں ہے کہ آپ میرٹ پہ یہ دیکھیں گے کہ زید عمر بکر کو دینا کہ پرانے ساتھی تھے. جس میں اہلیت ہوگی جو زمانے کو فیس کر سکے گا. پھر دوسری بات,
हमारी जमात का मजमूई कंक्लूसिव फैसला है जो पार्टी चेयरमैन ने किया। आप मुझे बताइए हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन थे? खान साहब की चेयरमैनशिप के दौरान हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? उमर अयूब साहब। हमारे सूबाई सरबराह कौन थे? अली अमीन गडापुर साहब। आप उधर चले अली वादी शेख साहब से में आपको मिलेंगे, यास्मीन बाजी जो है वो मिलेंगे आपको। याद में हमारे लीडरशिप में आपको कोई फर्क नजर आया? उन सब ने मुनज़्ज़म होके खान के कहने के मुताबिक चेयरमैन जो है वो बनाया है बैरिस्टर साहब को, जो कि वाइस है, यंग है, डैशिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, लीगल है, एक्सपर्ट है, कोर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अवाम के साथ जानता है। इन सब की एमलगमेशन में वो एक जबरदस्त शख्सियत रखता है जिसे क़यादत के लिए चुना है हमारे इमरान खान ने, और उसके साथ वो सारे साथी जो कि खान की क़यादत में इन ओहदों पे फाइज थे, वो सब इनके ज़ेरे एहतमाम जो है ओहदों पे फाइज है और दोबारा उनका तकर्रुर इंतखाब हुआ है। सो आप नजरियाती कहते हैं, नजरियाती वो है जो इमरान खान की आवाज पे लबैक बोलेगा, इसलिए कि वही हमारा कायद है। असल में सब लोग डर के जो मिसाल माजी में मौजूद है वही लोग थे जो पार्टी में भर के लाए गए और फिर इलेक्शन से पहले सब तो यहाँ पे दूसरी बात देखें, पहली बात समझनी चाहिए, 1936 का इलेक्शन हुआ, कायद आज़म सरबराह, मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन हुआ, डिफेक्शन कर गए। जब डिफेक्शन करके कायद आज़म से पूछा, कायद आज़म ने कहा अच्छा है, छाननी में से छन गए। प्रोसेस है, इलेक्टेबल्स को लेकर आए थे, छाननी में से छन गए, कुर्बानी देने वाले खड़े सामना कर रहे हैं, और जो अदरवाइज है उन्हें आपने देख लिया। तो लिहाजा ये एक अमल है जिस अमल के तहत